औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, अरबी की एक कहावत है अल अक्लु सलीम फिल जिस्म सलीम, कि अक्लमंद दिमाग जो है, सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में होता है। सेहतमंद रहने के लिए जो सरगर्मियाँ यहाँ दरकार हैं वो बहुत महंगी हैं। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है और अगर आपने सेहतमंद रहना है तो आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। आज मैं जिस शोबे के मुतालिक बात करने जा रहा हूँ वहाँ तो बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत महंगा है। हुकूमती सरपरस्ती ना होने के बराबर है। हुकूमत की तो छोड़ ही दीजिए, वो किसी भी शोबे की सरपरस्ती नहीं कर रही है, बल्कि वो तो इदारे तबाह कर रही है। बल्कि जिस शोबे की मैं बात कर रहा हूँ ये गुजरांवाला की पहचान है। गुजरांवालों को पहलवानों का शहर कहा जाता है। इसकी शनाख्त ही यही है कि यहाँ पर रुस्तमे पाकिस्तान, रुस्तमे पाको हिंद और रुस्तमे जमा पैदा हुए हैं। इस शहर में रहीम पहलवान, सुल्तानी वाला, गोगा पहलवान और बहुत बड़े बड़े पहलवान जिन सब के मुझे नाम याद नहीं है मेरे साथ मौजूद हैं। फ़ख्र गुजरांवाला, शेरी पहलवान। तो इनसे जब हम गुफ्तगू करेंगे तो इनसे हम वो यादें भी ताज़ा करेंगे गुजरांवाला में कौन कौन के नामवर पहलवान पैदा हुए हैं। गूंगा पहलवान का नाम लिया जाता है, बहुत सारे पहलवान हैं। और हमारे फ़ख्र हैं मोहम्मद उमर पहलवान, रुस्तमे पाको हिंद गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो भी गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये उनके गालिबन शागिर्द भी हैं। तो आज ये इनसे हम बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि फ़न पहलवानी अगर जिंदा है तो वो आपके बलबूते पर है या हुकूमत इसमें सरपरस्ती करती है। तो आइए गुफ्तगू करते हैं शेरी पहलवान से। अस्सलाम वालेकुम पहलवान। सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और वजी जवान, अल्लाह आपको नजर बात से बचाए। पहलवान जी, जैसे समझा जाता है कि फ़न पहलवानी जो है ये एक मुश्किल और महंगा शौक है। मतलब इसमें तो आपको बहुत सारी मेहनत भी करना पड़ती है, लेकिन खुराक आपकी दूसरों से बहुत मुख्तलिफ होती है। तो आप कोई मजदूरी भी नहीं कर सकते, कोई और काम भी नहीं कर सकते, ये 24 घंटे का काम है। तो ये सारा कैसे मैनेज होता है? और सचमुच पहलवानी एक महंगा तरीन शौक है। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। पहलवानी के लिए इंसान जो है ना, बंदे को एक पहलवान को रखना और एक मिसाल के तौर पे कहते हैं जी एक संडा पालने के बराबर है। एक फैमिली पूरी एक साइड पे हो और एक पहलवान अकेला, इतनी उनकी अखराजात और जो खुराक का फर्क है। पूरी फैमिली एक तरफ, एक पहलवान अकेला, इतना खर्चा है। लेकिन पहलवान जी, हमारी हुकूमत तो सरपरस्ती नहीं करती, तो फिर ये घर वाले सारा कुछ बर्दाश्त? हुकूमत सरपरस्ती नहीं करती, बिल्कुल ऐसी आपकी बात ठीक है। ये जो है ये मेरे वालिद साहब का शौक था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे जो ज़बरदस्ती पहलवानी कराई है और कुछ मैं अपने आइडियल जो है मेरे उस्ताद मोहतरम उमर पहलवान, उसमें पाको हिंद और अली पहलवान, हमारे भी आइडियल है जी वो। तो उनको मैं जो है ना वो अपना जो आइडियल कहता हूँ, मानता हूँ। उनके देख के शौक मुझे ये पड़ा, फिर वालिद साहब मुझे लेके जाते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भरपूर पहलवानी की उनकी सरपरस्ती में। अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए अपने वालिद साहब के मुतालिक। जी वालिद साहब मेरे एक बिजनेसमैन है, काम हमारा है जो है। तो जो पहलवानी तो कोई किसी ने भी नहीं की, मैं कोई बहन भाई और नहीं, मैं अकेला ही भाई हूँ। किसी ने पहलवानी हमें से नहीं की और मैंने की है। वालिद साहब के शौक से की है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका शौक मैंने पूरा किया है। उनका एक ख्वाब था कि मेरा बेटा पहलवान बने और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये उनका ख्वाब पूरा किया है। किस उम्र से पहलवानी में है? पहलवानी मैंने जो है ना 15 साल की उम्र में स्टार्ट की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुश्तियाँ भी मैंने लड़ी, ठीक है। हर पाकिस्तान के हर शहर में कुश्ती लड़ी है। अच्छा, किस किस फोरम पे ज़रा डिटेल बता दीजिए। जी मैंने जो है गुजरांवाला लेवल पे भी लड़ी, फ़ख्र गुजरांवाला के लेवल पे लड़ी है। उसके बाद गद्दा कुश्ती में मैंने लड़ी है, उसमें भी गोल्ड मेडल हुआ हूँ, ये कायदन कप में, ठीक है। नेशनल भी लड़ी हुई हैं और मट्टी में मड रेसलिंग मैंने बहुत ज़्यादा लड़ी हुई हैं। फैसलाबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, ठीक है। गुजरांवाला में बेइंतहा लड़ी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ने जो है इज्जत ही दी है हर जगह पे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र। उमर पहलवान साहब हमारे गुजरांवाला का फ़ख्र हैं। तो मैं जैसे प्रोग्राम में बहुत सारे नाम भूल गया, गुजरांवाला के जो नामवर पहलवान थे उनका जरा तज़किरा कीजिएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि गुजरांवाला की ज़मीन जो है उसने कितने नामवर पहलवान शाहज़ोर पैदा किए। हमारे देखिए गुजरांवाला जो है वो किसी नक्शे में जो पहचाना था जाता, रहीम पहलवान सुल्तानी वाला जो है वो उसमें हिंदू हुए, उसमें जमा हुए। तो हमारे गुजरांवाला का नाम पता चला ये किस कस्बे का बंदा है, तो उन्होंने कहा ये गुजरांवाला का बंदा है। तो गुजरांवाला रहीम पहलवान सुल्तानी वाला, गोगा पहलवान चैंपियन पंजाब, उसके बाद अच्छा पहलवान, उसके बाद यूनुस पहलवान, ठीक है। उसके बाद फिर नई जनरेशन में जी ये उस्ताद उमर पहलवान, इनके भाई ब्रदर सारे, अली पहलवान, उस्मान पहलवान, सलमान पहलवान, ये जो गुजरांवाला का सब ये सरमाया है सारे पहलवान। तो इन गुजरांवाला के बड़े पहलवान हुए हैं पाकिस्तान में। आप कितनी मेहनत करते हैं? हर रोज आपको कितनी मुशक्कत करना पड़ती है? और आपकी सुबह का आगाज कैसे होता है? सुबह हम फजर की नमाज पढ़ते हैं सुबह उठ के, उसके बाद फिर अखाड़े चले जाते हैं, ठीक है। अखाड़े में जाके हम साथ मक्खन ले जाते हैं, वहाँ जाके कसरत करते हैं और वहाँ पे 10,000-1500 डांट लगाता हूँ पहले मैं, ठीक है। फिर 1500-2000 बैठक लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वेट ट्रेनिंग करते हैं, फिर हम घर आ जाता हूँ मैं। घर आके फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, नाश्ते में गोश्त मिलता है देसी घी से बना हुआ, वो 1-1.5 किलो गोश्त खाता हूँ। उसके बाद फिर अपने रूटीन के काम, शाम को फिर अखाड़े में चले जाते हैं, वहाँ जाके फिर
زور کرتے ہیں, زوروں کے بعد پھر محنت لگاتے ہیں اور پھر بادام پیتے ہیں شام کو, اور پھر ایسے ہی دن جیسے سردائی کہتے ہیں, سردائی پیتے ہیں جی. تو دن سارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے. 2 ٹائم ٹریننگ کرتے ہیں. وہ شام میں پینی ہوتی ہے, صبح میں نہیں پیتے؟ صبح میں نہیں, وہ گرمی میں جو پیتے ہیں شام کو, صبح بھی کبھی پی لیتے ہیں. یہ روٹین پہ دودھ بھی پینا ہوتا ہے سینٹر میں, تو وہ روٹین بنا لیتے ہیں ہم ڈیلی کی. اچھا جی. تو ایسے ہی پھر چلتا رہتا ہے روٹین, کئی سال سے ایسے چلتی آ رہی ہے. گھر میں گوشت تیار ملنا ہے مجھے جیسے بھی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا آپ بنیادی طور پر کن سے متاثر تھے فن پہلوانی میں؟ یہ پرانے پہلوان دیکھے جائیں تو یہ گوگا پہلوان گجرانوالہ کا, رحیم پہلوان سلطانی والا. نئی جنریشن میں آ رہی ہیں تو یہ آپ کو بتایا میرے عمر پہلوان پاکو ہند, علی پہلوان رستم ہند, عثمان پہلوان اس میں گجرانوالہ, مانی پہلوان چیمپئن پنجاب پاکستان. ایسے بھی ان کو سب کے ساتھ ساتھ جو ہے نا. تو آپ کے استاد محترم جو ہیں عمر پہلوان, وہ آپ کو کیسے ٹریننگ دیتے ہیں؟ مطلب بڑے سختی کرتے ہیں, بڑے پولائٹ ہیں, کیسے ہوتے ہیں؟ مطلب اس میں تو میرے خیال میں استاد بڑا سخت ہاتھ لگاتے ہوں گے. نہیں, جہاں جہاں سختی کی ضرورت پڑتی ہے, جہاں ہم ٹریننگ ہوتے ہیں, ہم تھکے ہیں, ہم بہانہ کرتے جو بھی ہے, وہاں پھر ہمیں وہ سوٹی سے بھی سمجھاتے ہیں, پیار سے بھی سمجھاتے ہیں. پھر وہ ٹریننگ انہوں نے پوری ہمیں کرانی ہوتی ہے. ہمارے سر پہ کھڑے ہو کے گنتے ہیں, ہماری محنت گنتے ہیں, کتنی لگا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو اگر ہم پیار سے مانے تو بہت پیار سے گائیڈ کرتے ہیں ہمیں. اگر سختی دکھانی پڑے سختی سے بھی کرتے ہیں, لیکن ہماری محنت انہوں نے پوری کروانی ہے. اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. نہیں, بالکل کوئی بھی نہیں. اچھا, آپ یہ ہوتا ہے پہلوانی میں میں نے جو سنا ہے, اس میں طاقت سے زیادہ داؤ پیچ دماغ کا استعمال. ہمارے یہاں 2 چیزیں کہی جاتی ہیں, کہتے ہیں جی پہلوان جو ہوتے ہیں وہ دماغ کا استعمال نہیں کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ چوک گئے, آپ ایک لمحہ لیٹ ہو گئے, آپ کے دماغ نے کام نہ کیا, تو آپ چت ہو جائیں گے. ایک لمحے کی دیر ہوتی ہے. تو پہلوانی میں تو دماغ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ چست ہونا چاہیے. یہ جو تاثر ہے کہ پہلوان جو ہوتے ہیں وہ دماغ کا استعمال نہیں کرتے, یہ تو بالکل غلط ہے. میں اس کو نہیں مانتا. میں نے عربی کہاوت سے شروع کیا کہ العقل سلیم فی جسم سلیم, کہ ایک صحت مند دماغ میں ہی ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے. تو آپ تو بہت صحت مند ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو بر وقت فیصلے ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ بہت ذہین ہوتے ہیں پہلوان, اس میں کوئی شبہ نہیں. میرا تو یہ ماننا ہے ہم لوگوں سے کہیں زیادہ آپ کا چست دماغ ہوتا ہے, آپ نے فوری طور پر فیصلے نہ. دوسرا, یہ اس میں داؤ پیچ اور طاقت 2 کویسچن تھے کہ اس میں زیادہ طاقت کا استعمال ہے, طاقت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, یا داؤ پیچ اور ہنر کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں, جو من گھڑت کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ پہلوان جو موٹی عقل کے ہوتے ہیں, یہ بالکل جھوٹا ہے. جو بندہ موٹی عقل کا نا وہ کبھی بھی پہلوان نہیں سکتا. بالکل, اس میں 1 سیکنڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل, سیکنڈ کا نینو سیکنڈ بھی ہے نا, اس میں داؤ لگنے میں 1 سیکنڈ میں بندہ گر جاتا ہے. وہ بندہ کا ٹائٹل بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ اس میں پہلوان وہی بن سکتا ہے جو بہت تیز دماغ کا ہے. اور زور اس میں ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں ایک بادشاہ ہے اور داؤ وزیر ہے. یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو پہلوان بندہ بن سکتا ہے. اگر کوئی بندہ ذرا سی موٹی عقل کا ہے نا, وہ کبھی بھی پہلوانی نہیں کر سکتا. مطلب اس کے پاس جتنی مرضی طاقت ہے, وہ جن بھی ہے, اگر اس میں عقل نہیں ہے تو وہ فن پہلوانی میں بالکل زیرو ہے. دیکھیں, جانور کو ہم جتنا مرضی زور لگوا لیں وہ کھینچی جائے گا, لیکن عقل نہیں اس میں ہے. ٹھیک ہے, تو عقل ہونا بہت ضروری ہے. 100% یہ جو ہے نا اہم کام ہے. اچھا پہلوان جی, میں ایک کویسچن ہے میرے ذہن میں. جی. پہلے زمانے میں اس وقت بھی راجا مہاراجا کہیں کسی حد تک سپورٹ کرتے تھے, لیکن پہلوانوں کو جب مقابلے ہوتے تھے تو اس کا بہت ایک ٹکٹ ہوتا تھا, لوگ اس کے ذریعے پیسے اکٹھے ہوتے تھے. آج بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں کہ پہلوان نے جو بھی کرنا ہے, اور اگر آپ نے نام کما لیا تو حکومت آپ کو امداد کے لیے مل جاتی ہے. لیکن ابتدا میں جیسے آپ اسٹرگلنگ میں ہیں, وہاں پہ آپ کو بہترین خوراک کی ضرورت ہے, بہترین ماحول کی ضرورت ہے, تو وہاں ہمیں حکومت نظر نہیں آتی. کیا آج بھی پہلوان جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت فنڈز اکٹھے کرتے ہیں, یا ٹکٹس کے ذریعے, شوز کے ذریعے وہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, ہم نے میرے استادوں نے جتنے بھی آج تک دنگل کروائے ہیں نا, بالکل فری کروائے ہیں. ٹھیک ہے, عمر پہلوان خان صاحب, عمر پہلوان جو ہے انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا کوئی فنڈ سے دنگل نہیں کروایا. بالکل ٹھیک ہے. تو نہ ہم نے کبھی ٹکٹ لگائی ہے اس دنگل کے اوپر کہ جی اتنا 100 روپیہ 200 روپیہ, کبھی بھی نہیں. اور حکومت نے کبھی اس چیز میں ساتھ نہیں دیا کہ ہم کو دنگل کروایا تو ہم نے کوئی فنڈ پاس کریں, ایسی کوئی. یہ تو بالکل بھی نہیں ہے, وہ تو صفر ہے. جو پہلوانی کرنی ہے, خوراک کھانی ہے, وہ اپنے سر پہ ہی کھانی ہے ہم نے. ٹھیک ہے, اب جیسے میں کرتا ہوں, میرے والد صاحب بزنس کرتے ہیں, وہ میرے لیے خوراک کا انتظام کرتے ہیں, اور میں جو ہے وہ اکیلا بیٹھ کے جو ہے نا کھاتا ہوں اس سے, کیونکہ اگر میں کام کی طرف توجہ زیادہ دوں گا تو پھر پہلوانی میری جو خراب ہوگی. اس لیے وہ کام کرتے ہیں اپنے سر پہ ہی کھاتے ہیں. کوئی گورنمنٹ نے کوئی سپورٹ 1% بھی نہیں کی. پہلوان جی, اصل میں یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے. یہاں پہ کنسرٹ ہوتے ہیں, جو گلوکار ہیں, میں ان کی بھی بہت عزت کرتا ہوں, بحیثیت فنکار ان کی بہت عزت کرتا ہوں. وہ گانا گاتے ہیں, لیکن 5-5, 10-10, 25-25 ہزار کا ٹکٹ ہے. اگر فن پہلوانی لوگ اس کی سرپرستی کریں, صحیح معنوں میں 15,000 کا, 5,000 کا, 10,000 کا ٹکٹ خریدے, تو یہ کوئی معیوب بات تو نہیں ہے کہ آپ اس طرف لوگوں کو راغب کیوں نہیں کرتے. آج ڈیجیٹل ورلڈ ہے,
اگر لوگوں کو, بچوں کو یہ بتایا جائے کہ بھائی فن پہلوانی کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ 5,000 روپیہ 2,000 روپیہ 1,000 روپیہ خرچ کریں اور ایسے میچز ہو. انڈیا میں تو مشاعرے جو ہوتے ہیں وہ 5-5 ہزار لوگوں کا کروڑ ہوتا ہے, ہم نے تو وہ بھی ختم کر دیے. اور ہمارے یہاں سے انڈیا میں لوگ جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں بڑی پذیرائی ملتی ہے. تو پاکستان اور انڈیا کا اگر مقابلہ کیا جائے, ہمارے شہ زور کہاں کھڑے ہیں, انڈیا کے شہ زور کہاں کھڑے ہیں, پاکستان کے عوام کتنی پذیرائی دیتے ہیں اور انڈیا کے عوام کتنی پذیرائی دیتے ہیں؟ انڈیا کی پہلوانی اور پاکستانی پہلوانی کا بہت فرق ہے, کیونکہ وہاں وہ گورنمنٹ بہت پروموٹ کرتی ہے پہلوانوں کو. اچھا جی. اگر اس کا کوئی 10% بھی یہاں پہ کیا جائے نا گورنمنٹ کی طرف سے, تو پہلوانی یہاں ٹیلنٹ زیادہ ہے, بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. صرف یہ ہے کہ لوگ اپنے کام کے کاروبار کے اخراجات کی وجہ سے پہلوانی کی طرف نہیں فروغ دیتے. جی. اگر کوئی حکومت 10% بھی کرے نا انڈیا کے حساب سے, تو ہماری پہلوانی جو چھپی ہوئی ہے وہ بہت اجاگر ہو. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں. وہاں کے عوام کا جو رویہ ہوتا ہے پہلوانوں کے ساتھ بہت ہی پیار والا, بہت ہی اچھا. ٹھیک ہے, وہ پہلوانوں کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں اور پاکستان اور انڈیا کے پہلوانی کا بھی اس کو جو ہے ایک دوسرے کو جو اپریشیٹ کرنے کا بہت فرق ہے. نہیں, آپ انڈیا گئے ہیں اپنے استاد محترم کے ساتھ, انہوں نے تو بہت مقابلے کیے وہاں پہ, جیتے ہیں. انڈیا بھی ہم کشتیاں کرتے رہے ہیں, تو انڈیا میں بہت زیادہ فرق ہے اس یہاں کی پہلوانی کا. وہاں پہلوانوں کو منہ مانگی رقم دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں گورنمنٹ بھی پوری سپورٹ کرتی ہے. یہاں اس حساب سے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا یادگار واقعہ کہ آپ اکھاڑے میں اترے ہوں اور آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو آپ کو کبھی نہ بھولا؟ ابھی تو آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے, میرا خیال ہے میکسیمم 25 سال ہوگی, میکسیمم ایسے ہی ہے. تو ابھی تو آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے, لیکن کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ کے ساتھ جڑا ہو, آپ اکھاڑے میں اترے ہیں اور وہ آپ واقعہ نہیں بھول پا رہے ہیں, یا ایسا کوئی مقابلہ, ایسا دنگل کہ کسی نے آپ کو ٹف ٹائم دیا ہو اور آپ بڑی مشکل سے اس سے جیتے ہوں, وہ آپ کا یادگار لمحہ کوئی ایسا یادگار؟ جی بہت سارے ایسے لمحات ہیں, لیکن گدا کشتی ہے, ہمیں اس میں 3 منٹ کا راؤنڈ ملتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک راؤنڈ میں تو میں ہار گیا تھا, دوسرے راؤنڈ میں بھی میں ہارتا تو آخری 10 سیکنڈ میں نے پھر پوائنٹ لے کے اس کو نا شکست دے دی. وہ واقعہ کبھی نہیں بھولتا میں. مطلب وہ بڑے آپ نے ایفرٹ کی, اس میں اللہ نے فضل کیا آپ کا. 10 سیکنڈ میں نا جو ہے نا وہ فیصلہ وہ میں ہار گیا ہوا تھا 90%, تو اللہ نے مدد کی, ماں باپ کی دعائیں, استاد کا جو ہے جو آپ نے ان کی خدمت کی ہے وہ پھل اللہ نے دیا تھا. پھر بڑی بات ہے. اچھا, آپ کے ایمز کیا ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے جا کے؟ دیکھیں جی, اب یہ آ رہا ہے رستم گجرانوالہ کا دنگل آ رہا ہے. کب آ رہا ہے جی؟ یہ مہینے کا, یہ اگلے مہینے میں. آپ کے استاد محترم بھی وہ کروا رہے ہیں؟ بالکل وہی کروا رہے ہیں. تو عمر پہلوان سے دنگل کروا رہے ہیں یہ رستم گجرانوالہ کا. تو اس میں پورے گجرانوالہ کے یہ اسٹیڈیم جناح اسٹیڈیم میں ہوگا. جی, پورے گجرانوالہ کے پہلوان نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو دیکھیں اب کیا بنتا ہے. آپ اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس میں پوری محنت لگا رہا ہوں اس کو جو ہے حصہ لینے کے لیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ میں ان شاء اللہ رستم گجرانوالہ بنوں گا اس دفعہ. اور رستم گجرانوالہ بننے کے بعد آپ آگے جانا چاہتے ہیں اپنے استاد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہیں رستم پاک و ہند؟ ہاں, جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے ان شاء اللہ رستم گجرانوالہ کے بعد اس میں پنجاب میں لڑوں گا, ان شاء اللہ بھی ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر اس میں پاک و ہند بھی ہم جو انڈیا کے پہلوانوں سے بھی لڑیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا. اس وقت رستم پاک و ہند کون ہے؟ اس میں پاک ہند عمر پہلوان ہے. عمر پہلوان ہے اس وقت. ان کے بعد ابھی تک کوئی رستم پاک و ہند نہیں ہوا؟ پاک و ہند کوئی بھی نہیں ہوا. رستم پاکستان ہوئے ہیں. پاکستان جانی پہلوان ہوا ہے, ہم ان کے شاگرد ہیں. میرے استاد کا عمر پہلوان کا شاگرد ہے جانی پہلوان, وہ بھی آپ کے اکھاڑے کے ہیں؟ ہاں جی, ہمارے اکھاڑے دور کا تھا, ہمارے ساتھ ہی. ریسنٹلی اس میں پاکستان ہوا ہے تو اس نے وہ ٹائٹل جیتا ہے ماشاء اللہ. اچھا, اور کتنے پہلوان ہیں آپ کے اکھاڑے کے, آپ کے استاد محترم کے جو شاگرد ہیں جنہوں نے نام حاصل کیا ہے؟ بہت سے بے شمار ہیں. جو جتنے بھی پہلوان گجرانوالہ کے ہوئے ہیں وہ سارے عمر پہلوان استاد محترم کے جو ہے نا وہ شاگرد. اور بھی رستم پاکستان ہوئے ان کے شاگرد, رستم پنجاب بھی ان کے ہوئے ہیں. جی, انعام پہلوان بھی ہمارے کھاڑے میں کرتا رہا, ان کی سرپرستی, وہ بھی رستم پاکستان ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے جتنے بھی آئے ہیں آگے نیو لڑکے بھی آ رہے ہیں. وہ انعام پہلوان تو گئے ہیں نا انٹرنیشنل سطح پر بھی, وہ ہمارے کھاڑے میں کرتا رہے نا, وہ ادھر ہی کرتے رہے ہیں پہلوانی ساری. تو وہ بھی یہ عمر پہلوان کی سرپرستی کرتے رہے ہیں. اس کے بعد جانی پہلوان ہیں, اس کے بعد علی پہلوان ہیں. یہ سارے پہلوان پاکستان چیمپئن لیول کے ہیں. تو وہ ہمارے کھاڑے کے ہیں سب الحمدللہ. ہر بندے کو اپنے پروفیشن پہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں جس پروفیشن میں اس سے بہتر کوئی پروفیشن نہیں ہے. صحیح ہے. آپ کو بھی اپنے پروفیشن پہ فخر ہے؟ الحمدللہ بہت فخر ہے مجھے, بہت زیادہ. کیونکہ دیکھیں اب یہ گجرانوالہ میں اگر 10 میڈل ہوتے ہیں نا کسی بھی گیم میں, تو 8 ہمارے کھاڑے کے لڑکے ہوتے ہیں, 2 باہر کے کھاڑے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ 95% پہلوانی ہمارے کھاڑے کی ہے. تو مجھے اس بات فخر ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس چیز کا پھل دے گا. آپ آنے والے نسل جو ہے, جو نوجوان ہیں, جو فن پہلوانی کی طرف آنا چاہتے ہیں, ان کو خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں بالکل کہنا چاہوں گا کہ اس سے اچھا شوق دنیا میں کوئی نہیں ہے. صحت کی صحت, بندہ 100 برائیوں سے بچتا ہے. آج کل لڑکے سگریٹ پیتے ہیں چونکوں میں بیٹھ کے, تو نشہ کرتے ہیں, برائی میں آپ نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے. الحمدللہ یہ اپنی جان بھی بچانی ہے, اللہ عزت بھی بہت دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنی جہاں جائیں ہمیں اپنی چیئر چھوڑ کے لوگ بٹھاتے ہیں, یہ پہلوان جی آئے ہیں. تو اس سے بڑا شعبہ, اس سے اچھی جو ہے لائن کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے, کسی بھی گیم میں ہو جائے.
تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ نوجوان اس سمت میں آئیں؟ جی میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو 10 سال کی عمر میں 12 سال کی عمر میں پہلوانی میں ڈال دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نوکریاں بھی ملتی ہیں جس میں پیسے بھی لوگوں کا یہ جو کنسپٹ ہے کہ یہ صرف اجاڑا ہے, ایسا نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ کمائی ہے, اس میں نوکری مل سکتی ہے, آپ کو اعلیٰ لیول کی نوکری مل سکتی ہے, آپ کروڑوں روپیہ کما سکتے ہیں, اور عزت تو اللہ نے جو دینی ہے وہ دینی ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس میں آتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کے پیسے برباد ہو رہے ہیں, بلکہ آپ کا ایک ایسا چیک ہے, ایسا اکاؤنٹ آپ نے کھولیا جو ہر صورت کیش ہونا. جی پلیز. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو بندے کو عزت بہت ملتی ہے, بندہ ایک تگڑا بہت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, طاقتور ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو کسی بھی محکمے میں جو جب پہلوان تیار ہوتا ہے محکمے والے زبردستی لے جاتے ہیں, ہمیں دے دو. پولیس والے کہیں گے, آرمی کہے گی, وابڈا کہے گی, وہ آپ کو اسکالرشپ بھی دیں گے, سیلری بھی دیں گے, اور آپ کو پورا بینیفٹ بھی دیں گے. آپ کے جو ہے بجلی کے اخراجات بھی ختم ہو جائیں گے وابڈا کی طرف سے. بالکل ٹھیک ہے. جو بھی آپ کو پورا حکومت سپورٹ کرے گی اس بات میں جو اپنا جو ہوتا ہے یہ نوکری لگ جائے. جب جہاں تک میری نالج میں ہے, عمر پہلوان صاحب جو ہیں وہ شاید وابڈا کے امپلائی ہیں, اور 5 بھائی ہیں, 5 کے 5 وابڈا میں ہیں پہلوانی کی طرف سے. بالکل. اور 18ویں اسکیل کے 20ویں اسکیل کے پہلوان ہیں سارے کے سارے جو ہیں ماشاءاللہ اللہ نے انہیں بہت عزت دی ہے, ہر طرح سے اللہ کا فضل ہے ان پر. جی بالکل. اور انہوں نے ایسی ایک کھیپ تیار کر لی ہے, صاف ستھرے آپ جیسے خوبصورت نوجوان جن کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو معاشرے میں وہ برائی کے خاتمے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں ایک روحانی وظیفہ ہے. یہ پہلوانی جو ہے آپ کی روح کو تازہ کر دیتا ہے. باقی آپ کوئی بھی گیم کرے اس میں آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں, لیکن پہلوانی ایسے جو ایک روحانیت کا سفر شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی روح تگڑی ہو جاتی ہے, آپ کا جسم تگڑا ہوتا ہے. اگر آپ کی روح تگڑی نہ ہو تو آپ پہلوان نہیں بن سکتے, کیونکہ آپ تو کسی برائی میں چلے جائیں گے. آپ کے جسم میں طاقت ہوتی ہے, اور جس کے جسم میں طاقت ہو یا تو وہ کسی کے جھگڑا کرنا چاہے گا, قتل کرنا چاہے گا, یا برائی کرنا چاہے گا. تو پہلوان جو ہوتا ہے وہ ضبط کرتا ہے اپنی برائیوں پر, کنٹرول کرتا ہے اپنی طاقت پر. تو میرا خیال ہے یہ روحانیت کا سفر ہے. آپ کیا کہتے ہیں, اور آپ کے استاد محترم اس بارے میں؟ پہلوانی جو ہے نا یہ اس لائن درویش اس کو کہتے ہیں پہلوانوں کو. بالکل ٹھیک ہے. پہلوانی لائن سے پاک, کیونکہ اس کو لنگوٹے کا پاک کہتے ہیں ہم. بالکل پہلوان لنگوٹے کا پاک ہوگا تو پہلوان بنے گا. تو اس میں جب بندہ پہلوانی کرتا ہے تو اپنے آپ کو جسم کو دیکھتا ہے, گھر جا کے خوراک کھاتا ہے, وہ پھر سوچتا ہے یار میں نے اتنی محنت کی ہے, میں کیوں اپنی محنت ضائع کروں. بالکل ٹھیک. تو پہلوان جب اس سیڑھی پہ چڑھتا ہے آٹومیٹکلی وہ اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دیتا ہے, اور اس سے ہزار برائیوں سے بچتا ہے. بندہ نماز کے ہم دیکھیں, ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد اکھاڑے میں جانے نہیں دیتے. بہت خوب. استاد کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے, اکھاڑے میں آنا ورنہ نہیں آنا. بہت خوب. ٹھیک ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ لنگوٹے کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے ایک پہلوانی میں جب قدم رکھنا ہے تو یہ بندے کو پاک ہونا ضروری ہے سب سے پہلے. بہت بڑی بات ہے پہلوان جی, آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. میں چاہوں گا کہ آپ سے دوبارہ ہم ایک نشست کریں اور بڑی ڈیٹیل نشست ہو. آخر میں آپ حکومت پاکستان کو, حکومت پنجاب کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ خدا کا خوف کریں. فن پہلوانی جو دم توڑ رہا ہے, لوگ اپنی مطلب آپ کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں, حکومت کو کیا کرنا چاہیے, کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم پہلوانی جو ہے نا دن بدن نیچے جائی جا رہی ہے. آپ پلیز آپ کی مہربانی ہے کہ پہلوانی کو فروغ دیں, پہلوانی کی طرف غور کریں. ایک بندہ 2000 روپے اگر کماتا ہے دن کا تو 1500 روپے پہلوان کا خرچہ ہے. وہ گھر میں اپنے کیا چلائے گا, میٹر بل بجلی کا کیا دے گا, کیا اپنے بچوں کو پالے گا. اس لیے پہلوانوں کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ ہماری پاکستان کی پہلوانی بڑھے اور ہم دوسرے ملکوں میں جا کے پاکستان کا نام روشن کریں. بہت شکریہ پہلوان جی, آپ کا بہت شکریہ. محترم ناظرین, آپ نے شیری پہلوان کی گفتگو سنی. میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا تھا لیکن میں مریم بی بی سے مخاطب ہونا چاہوں گا. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, وہ پہلوانوں کے گھرانے سے ہیں. گاما پہلوان ان کی والدہ جو ہیں کلثوم بی بی, میں کلثوم بی بی کا بہت بڑا فین ہوں. وہ میری بڑی بہن تھی, ان کے ساتھ بہت سارا سفر کیا ہم نے. تو ان کے خاندان سے ہیں, ان کی نواسی ہیں مریم بی بی. مریم بی بی کے آج بھی کزن جو ہیں وہ پہلوان ہیں. لاہور کے بڑے بڑے پہلوان مریم بی بی کے خاندان سے ہیں. مریم بی بی کو چاہیے کہ فن پہلوانی کی طرف خصوصی توجہ دیں. وہ پہلوان جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, پوری دنیا میں پنجاب کا نام روشن کر رہے ہیں, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو چاہیے کہ ان کی بھرپور سرپرستی کریں. خصوصی طور پر انہیں اپنے پاس انوائٹ کریں, ان کو اکھاڑے فراہم کیے جائیں, جگہ جگہ اکھاڑے بنائے جائیں, ان کو فنڈز دیے جائیں, اور یہ جو دنگلز ہوتے ہیں یہ سرکاری سطح پر ان کا اہتمام کیا جائے. تمام اخراجات حکومت پنجاب کرے اور اس کو فروغ دے. لوگوں کو بتایا جائے کہ فن پہلوانی کیوں ناگزیر ہے. اگر پہلوانی کی طرف آتے ہیں تو پاکستان کیسے ترقی کرے گا, ملک کیسے ترقی کرے گا, اور معاشرے سے برائیاں کیسے ختم ہوگی. محترم ناظرین, ایک اور محاورہ ہے, کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کھیل کے میدان اور اکھاڑے آباد ہوں وہاں کے ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں. جہاں کھیل کے میدانوں میں نوجوان ہوں, اکھاڑوں میں نوجوان ہوں, وہاں کے ہسپتال کے بیڈز خالی ہوتے ہیں. اگر ہم نے
बीमारियों से मुकाबला करना है, अगर हमने हॉस्पिटल्स को खाली करना है तो हमें ज़रूरी है कि अपने खेल के मैदान, अपने अखाड़े आबाद करें। अगर आप अपने अखाड़े आबाद नहीं करते तो फिर आपके अस्पताल आबाद होंगे, फिर आप दिल के मरीज बनेंगे, आपके गुर्दे ट्रांसप्लांट होंगे, आप डायलिसिस पे चले जाएंगे और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। अगर बीमारियों से बचना है और गुनाहों से बचना है तो फन पहलवानी जो है वो सबसे बेहतरीन एक शोबा है जिसमें आके आप रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से बच सकते हैं और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। शहरी पहलवान ने बताया कि उनके उस्ताद मोहतरम उमर पहलवान और उनकी पूरी फैमिली, ये नहीं है कि उन्होंने पहलवानी की है और पूरे टब्बर का राशन खा गया, नहीं, अब वो पूरे पूरे खानदानों की कफालत कर रहे हैं क्योंकि वो बड़े ओहदों पर हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर ये पहुंचे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते। आप जिस शोबे में मेहनत करते हैं अल्लाह उससे ज़रूर नवाजते हैं। ये इस बात की गवाह हैं कि इनके उस्ताद मोहतरम उनकी पूरी फैमिली को अल्लाह ने नवाजा है, इस वजह से नवाजा कि उन्होंने मेहनत की है। आप भी इस शोबे में आइए, पहलवानी की तरफ आइए, पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।